वेलकम बैक जी। प्रोग्राम का एक दफ़ा फिर आगाज़ करते हैं। ब्रेक से पहले बड़ी फ्रूटफुल और बड़ी कारामद किस्म की चीज़ें ऐसी भी हमने सीखी जो ज़िंदगी में कम अज़ कम पहले मैं नहीं जानता था। तो हमारा यही एक अज़्म है पैगाम टीवी का कि वो चीज़ें जो हम आम मामूलात ज़िंदगी में करते हैं लेकिन उसकी रूह का हमें नहीं पता, या हमारे दीन की वो चीज़ें जिनको हम जानते नहीं हैं, उनको जानने की ज़रूरत है, उनकी कितनी बरक़ात हो सकती हैं हमारी ज़िंदगी में। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम अपने आखिरी मराहिल में है और ये हमारा सेगमेंट होता है ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, और नाते रसूल मकबूल भी पेश करते हैं। इससे पहले कि हम अपने इस मकबूल सेगमेंट की तरफ जाएं, कुछ चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया, हमारी ये टीम बड़ी वाइब्रेंट है, बड़ी प्रोडक्टिव किस्म की चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। आपका फीडबैक, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। एक गुजारिश आपसे ये है कि आप राय ज़रूर दीजिए, लेकिन राय कायम करने में जल्दी मत कीजिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यकीनन विद द पैसेज ऑफ टाइम या गुज़रते वक्त के साथ उनको ऐड ऑन किया जा सकता है, लेकिन जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो हमारे अपनी यहाँ पे कुछ रिजर्वेशंस हैं, वो हम बेहतर जानते हैं। जिसका काम उसी को साजे। बाकी आप मोस्ट वेलकम। आप हमारी अगर पजीराई करते हैं तो भी आपकी खैर हो, और अगर आप हमारी पजीराई नहीं करते, हमारी थोड़ी सी टांग भी खींचते हैं, तो भी आपकी खैर हो। गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते रहेंगे। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपको तारुफ़ करवाता चलूँ। ख्वाबों की ताबीर के लिए शेख इब्न यूसुफ़ अल मुअब्बर साहब मौजूद हैं। सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और हमारी एक और बड़ी प्यारी सी शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं, नाते रसूल करीम के लिए शाहिद लाल साहब। सर, आपके आने का भी बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे का वक्त होता है, सुबह सुबह आना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कोई परेशानी तो नहीं हुई शायद साहब आपको सुबह आने में? आराम से पहुँच गए, साथ से ही आ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि शेख साहब आप तो माशाल्लाह सुबह खेजी के भी आदी हैं और हमें भी इसकी तरवीज देते हैं। तो आज की सुबह आपकी कैसे हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं जी, ख्वाबों की ताबीर की तरफ तो हम बाद में चलेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे सादत हासिल करेंगे नाते रसूल मकबूल की। शाहिद लाल सर, आपसे मैं गुजारिश करूँ। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जमाल भी कमाल है, खिसाल भी कमाल है, जमाल भी कमाल है, खिसाल भी कमाल है, वो रश्क मेहमान का हुस्न बे मिसाल है, जमाल भी कमाल है, वो मुहस्सिन अज़ीम है, रऊफ़ और रहीम है, वो मुहस्सिन अज़ीम है, रऊफ़ और रहीम है, ज़बान में मिठास है तो नर्म कीलो काल है, जमाल भी कमाल है, वक़ार व एहतराम सब
شہ امم کے نام سب وقار و احترام سب شہ امم کے نام سب جہاں میں کون آپ سا معزز و تعال ہے جمال بھی کمال ہے رسول کا جو دین ہے منور و مبین ہے رسول کا جو دین ہے منور و مبین ہے طریق غیر ظلمتوں ظلالتوں کا جال ہے جمال بھی کمال ہے ہماری سب عقیدتیں مؤدتیں ہماری سب عقیدتیں مؤدتیں ہے لال ان کے واسطے ہے لال ان کے واسطے جو آمنہ کا لال ہے جمال بھی کمال ہے خصال بھی کمال ہے وہ رشک مہربان کا حسن بے مثال ہے جمال بھی کمال ہے سبحان اللہ جزاک اللہ شاہد لال صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں برکتیں کرے آمین ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے
चलते हैं जी अपने जो सेगमेंट हमारा ख़ास तौर पे जिसमें हम ख्वाबों की ताबीर के हवाले से बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको बताते चलें कि व्हाट्सएप का जो नंबर आप देखते हैं हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे, जो अभी भी आपको डिस्प्ले होगा, वहाँ पे जब आप अपना ख्वाब बताना चाहें, ऑडियो मैसेज भी आप भेज सकते हैं, वहाँ पे ख्वाब के हवाले से लिख के भी भेज सकते हैं, लेकिन कुछ गुजारिशात हैं, अगर वो कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। हमें ख्वाब बताने में आपके लिए जो बेहतरी है वो उसमें मज़ीद रहनुमाई हो जाएगी। ख्वाबों की ताबीर जानने के लिए जब आप मैसेज करें तो अपनी उम्र, जिन्स, अज़दवाजी हैसियत, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, और समाजी हैसियत यानी आप कारोबारी कोई शख्सियत हैं, स्टूडेंट हैं, नौकरी पेशा हैं, या घरदारी वाली खातून हैं, या अभी आप कोई काम नहीं करते, इन सब चीज़ों को अगर आप बयान कर दें तो आपके लिए बेहतर होगा। चलते हैं अपने पहले सवाल की जानिब और इसके बाद हम साथ साथ आज ख्वाब भी इसमें शामिल करना शुरू कर देंगे। शेख साहब, सबसे पहला जो हम लास्ट सेशन में बात कर रहे थे, रह गई थी बात, सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं कि सांप को ख्वाब में देखने की ताबीर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में सांप ये जो इल्म है, इसके बारे में जो किताबें लिखी गई हैं वो पुरानी हैं। कोई 1300 साल पहले की किताब है, कोई 1200 साल पहले की, कोई 800 साल पहले की। तो उस दौर में ये जो सांप होता था ये दुश्मन ही होता था। अच्छा। जिसकी वजह से आजकल के दौर में जब हम अपनी नींद में, अपनी ख्वाब में सांप को देखते हैं और किसी के साथ भी उसकी डिस्कस करते हैं कि मैंने ख्वाब में सांप देखा तो इसकी क्या ताबीर है, तो सब लोग इसको दुश्मन से ताबीर करते हैं। सब लोग यही कहते हैं कि ये दुश्मन है, जबकि लोकेलिटी चेंज हो गई है और बहुत सारी चीज़ों में चेंजिंग आने की वजह से इसकी जो सांप की ख्वाब है, इसकी मैंने अपने इल्म के मुताबिक 15 से 17 ताबीरें की हैं। ठीक है। अपनी लाइफ में मुख्तलिफ लोगों के लिए, जो कि हर एक के हालात और वाक़यात के मुताबिक मैच की हैं। सांप की जो ताबीर है वो बेटा भी है, सांप की ताबीर बेटी भी है, सांप की ताबीर बीवी भी है। अगर बीवी ख्वाब देखे तो सांप की ताबीर खामद भी है। अच्छा। सांप की ताबीर गाहक भी है। एक इंसान अपनी दुकान बनाता है और छोटे छोटे सांप बहुत ज़्यादा आते हैं और वो घबरा जाता है कि ये, तो वहाँ पर सांप की जो ताबीर है वो गाहक है। ओके, ठीक है। इसी तरह सांप की जो ताबीर है वो जादू भी है, सांप की जो ताबीर है वो जिन्नात और शयातीन भी हैं। अगली चीज़ ये है कि ख्वाब की ताबीर में अगर कोई सांप देखा जाए कि वो शहर के बहुत बड़ा सांप है और शहर के बाज़ारों में वो चल रहा है, तो उसकी ताबीर में महंगाई आएगी। इसी तरह सांप की ताबीर में दौलत है, रिज़्क है। सांप का इसमें कोरोना भी है और भी बहुत सारी बीमारियां भी हैं इसमें। और सांप में अगर कोई इंसान ये देखता है कि मैंने सांप को मारा, अगर उसने उसके सर पर मारा और वो मर गया, तो इसका मतलब है उसके पास रिज़्क आएगा, उसके पास दौलत आएगी। अच्छा। उसकी वजह यह है कि पहले दौर में जो हुक्काम थे, सांप का जहर वो बहुत सारी अमराज के लिए इस्तेमाल करते थे, यूटिलाइज़ करते थे, लेकिन उस वक्त ये एसिड नहीं था। अब इस दौर में ये एसिड है और बहुत सारी मेडिसिन में ये डलता है और पूरी दुनिया में ये बिकता है। और इसकी जो कम से कम कीमत है जो वर्ल्ड सतह पर, वो 1 लाख से ज़ायद का 1 ग्राम है। और ये हर्बल मेडिसिन में डलता है। और इसी तरह ये चाइनीज़ जो है ना वो डालते हैं। इंडिया में भी इससे मेडिसिन तैयार हो रही हैं, बहुत सारे मुल्कों में तैयार। पाकिस्तान में इसके बारे में मेडिसिन, किसी मेडिसिन में सांप का जहर नहीं डलता। अच्छा सर, आज वैसे हमने एक सेगमेंट किया है, उस सेगमेंट में जी, उस सेगमेंट में ये हुआ कि हम सांप की मेडिसिन पाकिस्तान में भी आजकल चल रही है जी। सांप तो इस हवाले से कि हम उसको पपीते के पत्ते का पानी और इस तरह करके मशहूर करके दे रहे हैं, जो कि गलत है, तो इसका मतलब ये पाकिस्तान में भी बिक रही है जी। जो मेडिसिन तैयार होने के हवाले से मैंने जो गुफ्तगू की है कि पाकिस्तान में सांप के जहर से कोई मेडिसिन तैयार नहीं होती। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान में सांप के जहर से तैयार की गई मेडिसिन मौजूद हैं। अच्छा। ये एंटी कैंसर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं मेडिसिन, ये ब्लड थिनिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये ब्रेन सेल को डैमेज करने के लिए जो मेडिसिन है उसमें ये इस्तेमाल हो रहा है पूरी दुनिया में। तो अब जो सांप का जहर है वो सांप के सर में होता है या सर से थोड़ा सा पीछे, वहाँ पर सांप का जो जहर है उस हिस्से में मौजूद होता है। अगर किसी इंसान ने ये ख्वाब देखी कि उसने सांप को मारा, उससे पूछा जाएगा कि आपने किस हिस्से में मारा। अगर उसने सांप के सर पर मारा तो इसका मतलब है उसके पास जो तबीर में आ रहा है
اس کے پاس رزق آئے گا، دولت آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ جو سانپ ہے اس کی مختلف قسم کی تعبیریں ہیں موجودہ دور میں۔ پہلے دور میں اس کو دشمن سے ہی تعبیر کیا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اس کی بہت ساری تعبیریں ہیں۔ ایسا کیوں ہے سر؟ یہ کیوں چینج ہو گیا؟ پہلے کوئی اور تعبیر تھی، اب یہ چینج ہو رہی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی وقت کے لحاظ سے جو تعبیر ہے وہ چینج ہوتی ہے۔ اب جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اپنی خواب میں مختلف قسم کے موذی جانوروں کو دیکھتا ہے، نقصان دینے والے، تو اب سے 2 سال پہلے سے لے کر تو اس کی تعبیر کرونا نہیں تھی، لیکن اس 2 سال میں جو موذی جانوروں کو دیکھنا ایک کرونا کی ایک علامت ہے۔ ہم اس چیز سے ہٹ کر کے کرونا مرض کا وجود ہے یا نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے خوابوں میں مختلف قسم کے موذی جانوروں کو دیکھا تو اس کے لیے یہی تھا کہ وہ کرونا کے بارے میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں، حفاظتی تدابیر اختیار کریں، اور ایسا ہوا۔ جن کو تعبیریں بیان کی گئیں ایسا ہوا بھی۔ اب آپ کہیں کہ 2 سال پہلے سے کرونا کیوں نہیں تھا؟ 2 سال پہلے سے کرونا کا وجود نہیں تھا۔ تو جو تعبیر ہوتی ہے وہ وقت کے حساب سے ہوتی ہے۔ تو جانور جو جانور ہیں جی جو جانور ہیں یہ موذی ہیں۔ اچھا، جیسا ابھی جب آپ تشریف لائے تھے، ہم بیٹھے گفتگو بھی کر رہے تھے بریک پہ آنے سے پہلے، تو آپ فرما رہے تھے کہ دیکھا خواب میں کہ وہ جانور زخمی آ رہے ہیں، تو اس سے تعبیر یہ جا رہی ہے کہ جیسے کرونا کا اختتام ہو رہا ہے۔ یہ لنکنگ بھی تھوڑی بتائیے، یہ کیا تھا معاملہ؟ جی یہ ایک ہفتہ وار پاکستان کا بہت بڑا میگزین ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا، جی جی، اور اس میں اب سے تقریباً کوئی 1.25 مہینہ یا 1.5 مہینہ، اب سے آج کی ڈیٹ سے 1.25 مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے کا وہ میگزین ہے۔ تو اس میں کسی نے یہ پوچھا، وہ خوابوں کی تعبیریں بیان کرتے ہیں اس میں، تو کسی نے یہ پوچھا کہ میں نے بہت سارے جانور زخمی حالت میں دیکھے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بہت سارا پانی ہے اور جانور ہیں، اور وہ جو جانور ہیں وہ زخمی حالت میں دیکھے۔ تو جب ہم کسی سفر پر جاتے ہیں تو میری مسز کوئی نہ کوئی میگزین لے کر اس میں جو خوابوں کا چیپٹر ہوتا ہے وہ پڑھتی ہیں، اور میں ان کو تعبیریں بیان کرتا ہوں۔ تو معبر وہ میگزین میں جو تعبیر کرنے والے ہیں وہ تو اس کی تہ تک نہ پہنچ سکے، لیکن وہ خواب سننے کے بعد میں نے یہ تعبیر بیان کی کہ جو بہت سارے جانوروں کو زخمی حالت میں دیکھا گیا ہے اور ان کے اندر سے خون نکل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بشارت ہے کہ کرونا کا جو زور چل رہا ہے وہ ٹوٹنے والا ہے، اور یہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے۔ تو الحمدللہ اب سے 1.25 مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے سے اس کا زور ٹوٹ گیا جو پہلے سے تھا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں یہ بشارت آ رہی ہے خواب کے تھرو کہ آنے والے وقت میں جس طرح ابھی زور ٹوٹ گیا ہے تو مزید اس میں بہتری آ جائے گی، یہ خواب یہ بتا رہا ہے؟ جی دنوں کے لحاظ سے بہتری آئے گی، اور اب سے 1.5 مہینہ پہلے سے لے کر اب تک آپ دیکھیں کہ بہتری آئی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کی جو خواب کی تعبیر میں یہ شو ہوا تھا اور مجھے وہاں سے پتہ چلا تھا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے شیخ صاحب کہ خواب کی تعبیر کو ایگزیکٹ بتانا یہ بڑا مقصود ہے۔ آپ اگر پراپر نہیں بتائیں گے تو وہ بھی غلط ہے، جس طرح آپ فرما رہے ہیں۔ جی تو جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ اس میں زخمی جانور دیکھے تو آنے والا وقت یہ بتا رہا تھا، جبکہ وہاں پہ کچھ اور بیان کیا گیا تھا۔ اصل روز کی یہ بنتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، سوالات کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے۔ یہاں پہ ہم ایک خواب پیش کریں گے جو کہ خواب ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہوا، اس کو ایڈ کرتے ہیں اور پھر اس کی تعبیر شیخ صاحب سے لیتے ہیں۔ خواب سنتے ہیں۔ پیغام ٹی وی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے بہت ہی اچھا پروگرام ترتیب دیا، اور اسپیشلی شیخ صاحب کا اتنی علمی شخصیت ہے ماشاءاللہ، اللہ انہیں بہت زیادہ عزت عطا فرمائے اور ہر قسم کی ریاکاری سے بچائے۔ تو میرا خواب یہ ہے کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، تو ایج میری 35 کے لگ بھگ ہے، شادی شدہ ہوں، میریڈ ہوں۔ تو والد صاحب کو نا تقریباً 2 ماہ وہ بیمار رہے تھے، تو انتہائی نیک شخصیت ہے، اپنے پورے علاقے میں جاننے والے تھے۔ بہرحال ان کے وفات کے 2 ماہ بعد ہی تقریباً مجھے یہ خواب آیا۔ تو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مثلا میری بیگم کہہ رہی ہے کہ آپ کے ابو کی آواز آ رہی ہے، یعنی انکل کی آواز آ رہی ہے ان کے کمرے سے، تو آپ دیکھیں جا کے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ والد صاحب فوت ہو گیا، ان کا جنازہ بھی ہوا، انہیں دفنایا بھی، تو ان کے کمرے میں کیسی آواز آ رہی ہے؟ بہرحال میں ان کے کمرے میں جاتا ہوں تو لائٹیں بند ہوتی ہیں، تو میں سوئچ آن کر کے لائٹ چلاتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں تو والد صاحب بستر پہ ہوتے ہیں لیٹے، تو وہ مجھ سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اور
بیٹھ جاتے ہیں. تو میں اپنی بیگم کو کہتا ہوں کہ ابو تو ماشاءاللہ ٹھیک ہیں اور وہ خود ہی بیٹھ گئے ہیں, یعنی کہ بغیر سپورٹ کے ہی. تو جلدی سے آؤ. خوشی میں نا میں اس کو بلاتا ہوں. تو اس کے آنے تک والد صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں ان کے گلے لگتا ہوں, ان کو بوسہ دیتا ہوں. تو ہلکا سا ان کی پیشانی پہ نا پسینہ ہوتا ہے. تو پھر میں اپنے انکل کو آواز دیتا ہوں جو بیماری میں وہ ساتھ تھے نا کافی. تو ان کو میں کہتا ہوں ابو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں اور خود ہی کھڑے ہو گئے ہیں اور بالکل انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ بھی جلدی سے آئیں. تو اتنی دیر میں والد صاحب جو ان سے وہ ایک کمرے سے نکل کے نا صحن سے ہو کے دوسری جگہ آ جاتے ہیں. برآمدہ ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے, اس میں آ کے نا چارپائی پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں بیٹا تم اذان دو. تو میرے ذہن وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے خواب کے اندر نا, تو والد صاحب بھی تہجد کے اذان دیا کرتے تھے, اور بلکہ 5 دوسری اذانیں بھی روٹین سے سالوں سے دے رہے تھے. تو میں کہتا ہوں اتنی دیر بعد ملاقات ہوئی ہے تو پہلے آپ سے بات کر لیں, ملاقات کرنے کے بعد انشاءاللہ اگلی اذان دے دوں گا. تو میری بیگم جو ان سی ہوتی ہیں نا, وہ سارا ان کی جو بیماری میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں, ویل چیئر ہے, تو اس طرح کی اور چیزیں وہ ساری سمیٹنا شروع کر دیتی ہے. تو وہ کہتی ہے اب انکل انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں, تو ان چیزوں کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو مہربانی فرما کے شیخ صاحب سے گزارش ہے کہ اس کی تعبیر بتا دیں مجھے. ٹھیک ہے جی, خواب ہم نے سنا جو واٹس ایپ پہ ہمیں موصول ہوا. ایک گزارش اور بھی ہم سے کرتے ہیں خواب بھیجنے والے کہ ہماری آئیڈینٹی مت بتائیں. تو ٹھیک ہے, اگر آپ اس طرح سمجھتے ہیں تو بہتر, ہم نہیں بتائیں گے. آپ کے خواب کی تعبیر لیتے ہیں. جی شیخ صاحب. جی, آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ فوت ہونے سے پہلے شدید قسم کی انہوں نے بیماری کاٹی, اور وہ آپ کو ایسے لگا جب خواب میں آئے تو آپ کو ایسے لگا جیسے وہ زندہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھی موت میں فوت ہوئے ہیں, اور شاید کہ چانس یہی ہے کہ وہ کرونا کی وجہ سے فوت ہوئے. اصل میں کرونا کی جو موت ہے یہ بالکل طاعون جیسی موت ہے. تو طاعون کی بیماری سے فوت ہونے والا انسان شہید کہلاتا ہے. تو اسی طرح کیونکہ طاعون ایک وبائی مرض ہے تو کرونا بھی ایک وبائی مرض ہے, تو کرونا کے ساتھ بھی فوت ہونے والا انسان وہ بھی شہید کہلائے گا. اس لیے جب ان کو زندہ دکھایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے جہان میں اللہ کے پاس وہ ابدی زندگی میں زندہ ہیں اور وہ سلامت ہیں, اور اللہ کے پاس ان کا اچھا مقام اور مرتبہ ہے. اس کے ساتھ ایک تو وہ خود اذان دیتے تھے اپنی زندگی میں, دوسرا انہوں نے آپ کو کہا کہ اذان دو. اس کی تعبیر یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت اور مقام والے وہ لوگ ہوں گے جو اذانیں دیا کرتے تھے, مؤذن حضرات جو ہیں. تو آپ کے والد صاحب مؤذن تھے, اور اس میں ایک اور چیز کا میسج ہے کہ جب آپ کے والد صاحب نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اذان دو جا کر, اس کا مطلب ہے کہ آپ ان جیسی لائف کو فالو کرو, یعنی جس طرح انہوں نے دین کے لحاظ سے بہت بہترین لائف بسر کی تو آپ بھی اسی طرح ہی ان کی زندگی کو فالو کرو. جب آپ نے اپنے والد صاحب کو بوسہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے والد صاحب سے بہت زیادہ پیار محبت کرتے تھے, اور جب آپ نے یہ دیکھا کہ والد صاحب کی پیشانی پر پسینہ آیا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد آپ کو ان کی جدائی میں مشقت برداشت کرنا پڑے گی. اسی طرح جب والد صاحب کی آہٹ کی جو آواز ہے وہ آپ کی بیوی نے, آپ کی زوجہ نے, یعنی فوت ہونے والے کی بہو نے سنی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بہو ہے اللہ رب العزت نے ان کو اپنی زندگی میں اپنے سسر کی خدمت کرنے کا بہترین موقع عطا کیا, اور آپ سے زیادہ, بیٹے سے زیادہ بہو اپنے سسر کی خدمت کرنے والی تھیں. بس یہی آ رہا ہے, بس اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ آپ کی خواب کی تعبیر ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ خواب اس کی تعبیر سننے کے بعد آپ جب یہ آن ایئر ہوگا پروگرام تو آپ اس کے
कमेंट्स में ज़रूर कुछ फरमाइएगा। ठीक है शेख साहब, ये आपने बयान कर दिया। यकीनन ये बड़ी मुफस्सल किस्म की गुफ्तगू दरकार होती है इसके लिए, और जो कि आपने फरमाया ये वो जैसा आपने कहा कि वो कमेंट्स में आपको बताएंगे। और इसके साथ ही अगला सवाल जो हमारे पास आया कि शैतानी ख्वाब के माशरती बिगाड़ की कोई मिसाल बताइए। जी, हमारी ज़िंदगी में ख्वाबों का बहुत ज़्यादा रोल है, हमारी खुशियों के एतबार से और हमारी गमियों के एतबार से। ख्वाबें अपनी ज़ात के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का बाइस हैं, और जब हम ज़ाहरी तौर पर ख्वाबें देखते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और इसकी परेशानी से निकलने का सबसे बेहतरीन हल ये है कि हम इसकी ताबीर को जानें। जब हम इसकी ताबीर को जान लेते हैं तो हमारी वो डिप्रेशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है। इसी तरह शैतान बहुत ज़्यादा कई किस्म के जालों के ज़रिए वो हमें शिकार करने की कोशिश करता है, और किसी वक्त एक मियाँ बीवी की लड़ाई होती है जी। और घरों में अमूमी तौर पर लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कहते हैं जहाँ बर्तन हो वो तो आवाज़ तो खटक तो जाते ही हैं। ठीक है। अब एक खामद की अपनी बीवी के साथ कुछ अनबन हो गई, और वो जो बीवी है वो अपने मेके चली गई। तो वो मामला कोई इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा मामला है, लेकिन शैतान क्या करता है, उस शौहर की ख्वाब में आता है, और उस शौहर के वालिदैन फौत हो चुके हैं या उनमें से एक फौत हो चुका है। ठीक है। वो जो शैतान है वो उन वालिदैन की शक्ल में या उनमें से एक की शक्ल में इस शौहर की ख्वाब में आता है और आकर कहता है कि इस बीवी को तलाक दे दो। तो आपको इल्म होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान को ये इख्तियार दिया है कि वो किसी भी इंसान की शक्ल इख्तियार कर सकता है, और शक्ल इख्तियार करने के बाद वो उसके वालिदैन की शक्ल इख्तियार करके या वालिदैन में से किसी एक की शक्ल इख्तियार करके उसकी ख्वाब में आता है और कहता है तलाक दे दो, ताकि उसका एजेंडा पूरा हो सके। शैतान का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है कि घरों को बर्बाद करना, घरों को उजाड़ना, और मियाँ बीवी के दरमियान में फिराक पैदा करना और उनमें तलाक दिलवाना। ये पसंदीदा अमल है ये उसका पसंदीदा अमल है। अमल। तो शैतान ये वाला जो काम है वो करता है। तो इस तरह की जो ख्वाबें हैं हमें देखना है कि ये शैतानी ख्वाब है। ये शैतान आकर उस खामद को, उस शौहर को उकसा रहा है कि इसे तलाक दे दो, जबकि वो ख्वाब में आने वाला उसका वालिद नहीं है या वालिदा नहीं है, हकीकत में नहीं है वो। हकीकत में वो नहीं है। आपने सुना है कि जब दज्जाल आएगा और दज्जाल के साथ दो शैतान होंगे, और वो किसी आदमी से कहेगा कि मुझे रब मानो, वो कहेगा मैं तो तुम्हें रब नहीं मानता, रब तो आसमानों पर है। तो वो कहेगा कि अगर तुम्हारे वालिदैन जिंदा हो जाएं और वो तुम्हारे सामने आकर कह दें ये तुम्हारा रब है, इसको मानो, तो फिर मान जाओगे? वो कहेगा मैं मान जाऊंगा। फिर शैतान, दज्जाल के पास दो शैतान उसके मातहत होंगे, और वो शैतान सामने आएंगे, उसके वालिदैन की शक्ल में आएंगे और आकर कहेंगे बेटा यही तुम्हारा रब है, इसको रब मान लो। तो लुब्बे लबाब ये है कि किसी वक्त शैतान किसी इंसान की शक्ल में, किसी वालिदैन की शक्ल में आकर ये कह सकता है तलाक दे दो। तो वहाँ पर आपको देखना है कि ख्वाब में आने वाला आपका हकीकी तौर पर वालिद था या शैतान। सर वो उनकी कैसे शक्ल पता में आया। चलेगा? जी, वो ख्वाब की ताबीर जब पूछेगा अपने उसमें तौर पता पर चल जाएगा। जी, हर फन में इंसान जो है वो दूसरे का मोहताज होता है। जैसे जब हमें कोई जिस्मानी प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हमें घर बनाना है तो हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, जब हमारा कोई केस है तो हम वकील के पास जाते हैं। इसी तरह ही वो इसको मैटर नहीं करे, बल्कि वो मुअब्बिर तक पहुंचे और मुअब्बिर से इसकी ताबीर पूछे। ठीक है। तो मुअब्बिर उसको बता देगा कि ये शैतान है और ये शैतानी चाल है, और उसे कामयाब ना होने देना। अच्छा सर, जिस तरह आप अभी कह रहे हैं कि शौहर के उसके बीवी के ख्वाब में आके इस तरह शौहर की सूरत में या कुछ इस तरह के जो भी मामला हैं, अगर जेनेटिक डिफरेंट हो, अगर बीवी के ख्वाब में आ रहा है या अगर शौहर के ख्वाब में आ रहा है, तो फिर जेनेटिक चेंज करेगा? ये भी हो सकता है। जिस तरह इंसान शैतान का जो टारगेट है उसमें अकेला खामन तो नहीं है, बीवी भी या हो अकेली सकती है, बीवी तो शौहर नहीं है। ठीक है। उसके जो वार हैं, हर तरह के जो वार हैं,
وہ مرد پر بھی اسی طرح ہی چلتے ہیں، عورت پر بھی اسی طرح ہی چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ عورت کے پاس آ کر بھی کہہ سکتا ہے کہ عورت جو ہے اس کے والدین میں سے کوئی فوت ہو چکا ہے تو وہ اس کے پاس اپنے اس کے والدین کی شکل میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے دفع کرو اس کو، اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دو، اس سے خلا لے لو. تو وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ بچے رل جائیں گے، وہاں پر شیطان کی فریب میں آ جاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے شیطان کی جو چال ہے، اس میں شیطان کسی رشتہ دار کو کسی رشتہ دار کی شکل میں کسی کے پاس خواب میں آتا ہے، خاص طور پر عورتوں میں، اور آ کر وہ دیکھتا ہے کہ فلاں رشتہ دار اس کی الماری میں تویز رکھ رہی ہے، اچھا، یا اس کے تکیے کے نیچے تویز رکھ رہی ہے. یہاں پر اس کو 100% اس چیز کا شک پڑ جاتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے اور میرے اوپر جادو کرنے والی میری فلانی جٹھانی ہے یا فلانی ننان ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے. یہ سارا شیطانی وسوسہ ہے. یہ شیطانی وسوسہ نہیں، شیطان نے اپنا پورا کام دکھایا اس نے، پلان دکھایا اس نے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پر اگر اسے کہیں کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو نہیں کیا ہوا تو وہ عورت قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی آنکھوں کو کیسے چٹلاؤں، میں نے خود خواب میں دیکھا ہے وہ تویز رکھ رہی تھی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ والے جو شیطان کے مکر و فریب ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے. اس سے بہت سارے گھر ہیں جو اجڑ رہے ہیں اور شیطان کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے، وہ اپنا ایجنڈا پورا کر رہا ہے. یعنی ان شیطانی خوابوں کی وجہ سے اگر آپ پریشان ہو یا کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہو تو آپ فوری طور پہ رجوع کریں معبر سے، تاکہ وہ آپ کو بہتر اور اس کی جو اصل روح ہے وہ بتا سکیں. شیخ صاحب، ایک اور خواب ہمیں واٹس ایپ پہ آیا ہے، ذرا وہ سن لیتے ہیں پھر اس کی تعبیر بتائیے گا. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نازیہ سلیم ہے. میں پیغام ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اپنے پروگرام میں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بڑا اچھا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. آج مجھے بھی ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. آپ کے جو مہمان ہیں شیخ ابن یوسف المعبر، ماشاء اللہ سے ان کا بڑا وسیع علم ہے اس حوالے سے، تو میں ان سے ایک خواب پوچھنا چاہتی ہوں. تو شیخ محترم سے میرا سوال ہے کہ شیخ صاحب، میں نے گزشتہ دنوں ایک خواب دیکھا تھا میرے والد محترم میں. اچھا، میں پہلے آپ کو اپنا اسٹیٹس بتا دوں. میری عمر 45 ایئرس ہے، شادی شدہ ہوں، میرے 4 بچے ہیں. تو یہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 3 ماہ ہو گئے. تو میں نے گزشتہ دنوں ان کو خواب میں دیکھا تھا کہ مسجد نبوی کا صحن ہے اور جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اور میں اور میری والدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے سامنے کچھ مطلب کافی سارے نمازی ہیں اور جیسے جمعہ کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے. ان میں میرے شوہر بھی ہیں، وہ بھی وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور میں اور میری والدہ غمزدہ حالت میں بیٹھے ہیں اور ہمارے سامنے ابو کی میت رکھی ہوئی ہے. اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جمعہ کے بعد نا ابو کا جنازہ ہوگا. اور ابو کو دیکھ رہی ہوں میں، بڑی غمزدہ سی حالت میں ہوں. اتنے میں ابو حرکت کرتے ہیں اور پہلے وہ دائیں کروٹ لیتے ہیں، پھر وہ بائیں کروٹ لیتے ہیں. اور میں اپنی امی کو کہتی ہوں کہ امی دیکھیں ابو تو زندہ ہیں، ابو حرکت کر رہے ہیں، تو میں کیسے ان سب کو بتاؤں کہ ابو کا جنازہ نہ پڑھائیں، ابو تو زندہ ہے. تو امی مجھے اشارہ کرتی ہیں کہ ابھی ابو کا ہاتھ نہیں لگانا اپنا. تو جیسے وہ بھی بڑی شوق اور بڑی حیرت زدہ سی ہو کے ابو کو دیکھ رہی ہیں. اتنے میں ابو اپنے چہرے سے چادر کو ہٹاتے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ سو گئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. اور بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے نارمل سے ہیں، جیسے بڑی نارمل سی حالت میں ہیں. لگ ہی نہیں رہا کہ وہ ان کی میت پڑی ہوئی ہے. اور میں اپنا غم بھول کے ایک بڑی عجیب سی کیفیت کا شکار ہو جاتی ہوں اور اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے. شیخ صاحب سے مجھے اس خواب کی تعبیر مطلوب ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. یہ ایک اور خواب تھی شیخ صاحب، بتائیے اس کے بارے میں. جی، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی وقت ہم صرف اس ٹاپک پر اپنا سیشن رکھیں گے جس میں فوت شدگان کو دیکھنا، جو ہمارے پیارے فوت ہو چکے ہیں ان کو دیکھنا. اس میں وہ کس کس حالت میں انسان کے پاس آ سکتے ہیں، کیا دے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کس حالت میں ہیں، کس لباس میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں ہم انشاءاللہ تعالی ان کا احاطہ کریں گے. خواب کی تعبیر میں کسی فوت شدہ انسان کو زندہ دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کسی ایسی مرض کے ساتھ فوت ہوا ہے جو موت، اس کی وجہ سے جو موت واقع ہوئی ہے، وہ جو موت ہے وہ شہادت کی موت ہے یا شہادت کے قریب ترین درجے کی موت ہے. انہوں نے
اپنے والد صاحب کو خواب میں زندہ دیکھا. ان کے والد صاحب نے تعبیر میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے فوت ہونے سے پہلے بہت ہی زیادہ بیماری کاٹی, بہت زیادہ تکلیف کاٹی, اور اس تکلیف کے کاٹنے کی وجہ سے جو کمیاں کوتاہیاں تھیں اللہ نے وہ ان کا کھاتا کلیئر کر دیا, کیونکہ دنیا کی جو تکلیف ہے یہ آخرت کی تکلیف کی بنسبت بہت آسان ہے اور سہل ہے. اسی طرح ان کے والد صاحب کی جو موت ہے شاید کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کرونا کے ساتھ ہوئی, جو کرونا کی اس سے پہلے بھی بائی چانس ہی جو خواب ہے وہ بھی کرونا کے بارے میں ہم نے ڈسکس کی, اور یہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ کرونا کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی تھی, اور کرونا سے فوت ہونے والا انسان جو ہے وہ طاعون کی بیماری کی طرح شہید کہلائے گا. عمومی طور پر یہ ہے کہ لوگ کرونا سے, اس مرض سے فوت ہونے والوں کو ان کے بارے میں یہ نہیں بتاتے لوگوں کو کہ میرے والد صاحب یا والدہ کرونا سے فوت ہوئے, جب کہ یہ بہت بڑے اعزاز کی موت ہے. تو ان کے نیکی, ان کا نیک ہونا, ان کا اللہ رب العزت کے پاس ابدی زندگی میں, اصل بات یہ ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں یہ اللہ کے پاس زندہ ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں فوت ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو, وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں. جب ہمارا کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے اور فوت ہونے کے بعد ہمیں جب وہ زندہ ملتا ہے, ابھی میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ جب یہ میری گفتگو سن رہے ہیں تو آپ بہت کچھ سنیں گے, بہت کچھ جب غور و فکر کریں گے تو بہت کچھ آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ کا فلاں پیارا آپ کی خواب میں آیا تھا اور اس نے کہا میں تو زندہ ہوں. کسی نے کہا کہ جب آپ لوگ ہاسپٹل میں مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے میں اس وقت زندہ تھا, مجھے چھوڑ کر چلے گئے. کوئی یہ کہے گا کہ جب آپ لوگ مجھے دفن کر رہے تھے اس وقت میں زندہ تھا. یہ وہ زندہ کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے پاس وہ زندہ ہے اور وہ ابدی زندگی میں زندہ ہے. اس نے وہ سارے امتحان پاس کر لیے ہیں جس کی وجہ سے وہ ابدی زندگی میں زندہ ہے, اس لیے وہ آپ کو زندہ نظر آتے ہیں. اس طرح فوت پاکستان میں ہوئے جنازہ آپ نے دیکھا ان کا کہ وہ مسجد نبوی میں پڑا ہوا ہے. اسی طرح اور جو آپ نے جو دن دیکھا وہ جمعہ کا دن ہے. تو ان کی جو موت ہے, آپ کے والد صاحب کی جو موت ہے وہ بہت اعزاز والی موت ہے. اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے. جب آپ اپنے والد صاحب کی میت کے پاس موجود ہیں تو آپ نے زندہ دیکھا تو یہ ایک بہت اچھا, اس میں بہت بڑی بشارت ہے ان کی موت کے بہت اچھے ہونے کی اور اللہ کے پاس ان کے بہت اچھے مقام پر ہونے کی. اسی طرح جب آپ نے دیکھا کہ وہ میت کے پاس آپ کی والدہ موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے والد صاحب فوت ہوئے اس وقت آپ کی والدہ بھی زندہ تھیں اور آپ کے شوہر بھی زندہ تھے. الحمدللہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ زندگی میں ہیں اس وقت. تو یہ خواب کی تعبیر میں شوہر ہے. اور مسجد نبوی میں جو جنازہ ہے اور جمعہ کا دن اور جمعہ کا ٹائم, یہ بھی اسی خواب کی اچھے ہونے کی جو ہے نا اس کی کنفرمیشن کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی, خواب کی ایک اور تعبیر یہاں پہ شامل ہو گئی. اس سے پہلے کہ کیونکہ وقت اب بالکل اینڈ کے قریب جا رہا ہے اور پروگرام ختم ہونے کو ہے, تو اس سے پہلے کہ ایک اور ہم خواب شامل کر لیں. شاہد لال صاحب بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. سر آپ بھی خواب دیکھتے ہیں, آپ کو بھی خواب آتے ہوں گے, عمومی طور پر کیسے خواب آتے ہیں آپ کو؟ میری عادت ہے کہ جب مجھے خواب آتا ہے نا تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو بھول جاؤں, لیکن کئی خواب ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ مجھے بھولتے نہیں ہیں. میں کبھی خواب میں نہیں ڈرا, لیکن ایک خواب مجھے ایسا آیا کہ میں ڈر گیا, اور جب میں جاگا ہوں تو میں پسینے میں شرابور تھا, اور وہ جب مجھے یاد آتا تھا وہ منظر تو میں عجیب سی سنسنی میرے جسم میں آ جاتے. تو آپ نے اس کی تعبیر جاننے کی کوشش کی کسی سے؟ نہیں, میں نے اس سے کوئی تعبیر جاننے کی کوشش نہیں کی, بس ٹھیک ہے وہ آ گیا بس. اگر آپ چاہیں تو اس وقت شیخ صاحب موجود ہیں, آپ تعبیر پوچھیں اس کی. اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے شاہد صاحب؟ وہ ٹھیک طرح سے مجھے یاد نہیں ہے. اچھا, ورنہ شیخ صاحب اس وقت ان کے خواب کی تعبیر لی جا سکتی تھی. آپ کچھ بھی بیان کریں. ہاں, میں آپ کو بتاتا ہوں وہی خواب. ایسے اپنا لمبا سین ہے, اس میں ایسے چارپائیاں پڑی ہوئی ہیں, میں ایک چارپائی پر سویا ہوں. تو میرے سامنے ایک آیا ہے کوئی, اس نے وہ جیسے وہ اوپر سے وہ لیا ہوا ہے اور بڑا کمبل اوڑھا ہوا ہے,
اور وہ جیسے اس کے اندر سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، کالے رنگ کا کمبل ہے، تو وہ ایسے کر کے نا وہ آوازیں نکال رہا ہے، اور ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ جیسے وہ فاسفورس نہیں ہوتی اس کلر کا، اس کا چہرہ جو ہے نا وہ جلنے لگ رہا ہے، اور ایسے ہی میں نے دیکھا کہ وہ دروازے کی طرف جو باہر کا دروازہ ہے وہاں بھی وہ ایک اسی طرح کا کھڑا ہوا ہے، اور وہ بھی ایسے ہی کر رہا ہے۔ تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا جو بھی مجھے خواب میں کوئی آیتیں یا لا حول ولا قوت یا جو بھی اس وقت میں پڑھ رہا تھا تو وہ ایسے ہی وہ بولتے جا رہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ پھر ایک دم وہ جو ہے وہ اس کا چہرہ بجھا ہے تو وہ پھر غائب ہو گیا۔ تو میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ شیطان ہے، تو بس یہ میں نے نہ کسی سے پوچھا ہے نہ کسی کو اور بتایا۔ یہ کتنا پرانا خواب ہے سر؟ یہ کافی سال سے وہ جو میں نے سمجھا نا کہ یہ وہ ہے، وہ جو مجھے خواب میں نظر آیا خاتون، وہ بھی وہ اس وقت زندہ تھی لیکن وہ اب فوت ہو گئی ہیں، وہ بڑی اچھی تھی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ ہیں ہمارے تھیں۔ ٹھیک ہے، بس کتنا اچھا موقع ہے، بالکل شیخ صاحب بتائیں گے۔ جی اصل میں انہوں نے خود ہی اس کی تعبیر بیان کر دی ہے۔ یہاں پر یہ لباس جو انہوں نے جس کی صفت بیان کی ہے یہ شیطان کا لباس ہے، اور اس کا بلیک ہونا بھی شیطان کا لباس ہونے کی علامت ہے، اس لباس کا بلیک ہونا، اور اسی طرح اس کا جو انہوں نے آواز نکالی ہے، یہ جو آواز ہے یہ بھی شیطان کی آواز ہے، شیطانی آواز ہے، شیطانی آواز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بے معنی سی آواز ہے، یعنی کہ شیطانی آواز ہے۔ اور جب انہوں نے خواب دیکھا تو خواب دیکھنے کے بعد ان کو پسینہ آیا ہوا تھا، اور وہ اس وقت پسینہ آنا بھی اس خواب کے شیطانی خواب ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ سر جو چہرہ بیان کر رہے ہیں جی، اور وہ جو سامنے تھا ایک تو وہ، اور دوسرا جب ان کی نگاہ دروازے کی طرف پڑی تو وہاں بھی اس کا ایک ہم شکل تھا، تو وہ بھی شیطان تھا، وہ بھی شیطانی خواب ہونے کی اگلی دلیل ہے۔ اور جب یہ ڈر اور خوف میں ان کو پسینہ آیا ہوا تھا تو اللہ فرماتے ہیں ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ کبھی شیطان جو ہے نا انسان کے پاس آتا ہے اور اس کو ڈراتا ہے، اللہ کے بندوں کو ڈراتا ہے، تو اس نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی۔ پھر انہوں نے کچھ پڑھا اپنے پھر قرآنی آیات وہ کہہ رہے پھر انہوں نے کچھ پڑھا، ان کے پڑھنے سے جب وہ زائل ہو گیا، جب وہ جو ہے نا وہ ہٹ گیا، جب وہ گم ہو گیا، تو وہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ ایک شیطان تھا، کیونکہ وہ پڑھائی سے دور ہوا، اور وہ بھی اللہ کا کلام، وہ بھی اللہ کا کلام۔ تو یہ اتنے جہتوں کے ساتھ 3-4 سائڈوں سے میں نے جب اس کو چیک کیا تو یہ شیطانی خواب ہیں۔ تو شیطانی خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، بلکہ وہ انسان کو صرف ڈراتا ہے، خوف میں مبتلا کرتا ہے۔ ایک ایلیمنٹ جو خاتون کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت زندہ تھیں اور اب وہ فوت ہو چکی ہیں، اصل میں بات یہ وہ ہے خواب میں مجھے لگا کہ یہ وہ ہیں۔ اچھا خواب نہیں وہ بیان کر دیا شیخ صاحب نے، جو وہ آواز نکال رہا تھا نا، وہ شیطان ہی کہوں گا میں، تو اس کی آواز مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جیسے یہ وہ خاتون ہے۔ اچھا، ہاں، یہ جو خواب ہوتی ہے نا، یہ جو پوری خواب سنتے ہیں، اس کے ہر پہلو کی اور ہر اس کی سائڈ کی، ہر ٹاپک کی، ہر الفاظ کی تعبیر نہیں ہوتی۔ ایک خواب کے اندر مخصوص قسم کا حصہ ہوتا ہے جس کی تعبیر ہوتی ہے، باقی ساری ایسے ہی ہوتی ہے وہ۔ ٹھیک ہے، ایک خواب ہم نے اور شامل کر لیا، اور دیکھیں کیسے لائیو خواب تھا، اور شاید لال صاحب یہاں پہ موجود تھے، پتہ نہیں کتنے سال سے آپ کہہ رہے تھے، 1 سال سے آپ کو اس کی تعبیر نہیں مل رہی تھی، اور آپ کو دیکھیں شیخ صاحب نے فوراً کیا بتا آپ دیا۔ میری خواب کی تعبیر سن کر مطمئن ہو گئے ہیں؟ بالکل مطمئن ہو گیا۔ الحمدللہ۔ گڈ۔ اچھا ایک خواب اور ہے جی، کیونکہ بالکل اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو وہ بھی شامل کر لیتے ہیں واٹس ایپ پہ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں پیغام ٹی وی کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنا خوبصورت اور معلوماتی پروگرام شروع کیا، اور یہ پروگرام عوام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یقیناً ہر سننے والے کو اور دیکھنے والے کو ضروری معلومات فراہم ہو رہی ہے۔ اللہ پاک پیغام ٹی وی کے اس کاوش کو بہترین اجر اور بہترین صلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ میں ایک خواب کی تعبیر پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ میری عمر تقریباً 30 سال ہے اور میں 2 بچوں کی ماں ہوں۔
میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میرے والد صاحب جو کہ حیات ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے خواب میں، اور میں بہت پریشان ہوں اور رو رہی ہوں. لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد سین بدلتا ہے تو جیسے میرے ابو زندہ ہو جاتے ہیں، لوگوں میں بیٹھ کے بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے لیے یہ بات انتہائی غیر یقینی ہوتی ہے خواب کے اندر کہ ابو کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی اور ابو زندہ کیسے ہو گئے ہیں. اور میں غیر یقینی صورت کے ساتھ خواب میں ہوں کہ شاید ابھی کوئی آ کے مجھے پھر سے خبر دے دے کہ ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مجھے خواب کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ یقین ہو جاتا ہے کہ ابو تو بالکل ٹھیک ہے، صحت یاب ہیں. اور میں خوشی محسوس کرتی ہوں کہ شکر ہے خدا کا میرے ابو ایک دفعہ فوت ہو کے دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں. اور اسی طرح کی تھوڑا سا اور سین تھا کہ جیسے میں اپنے بھائی سے کہہ رہی ہوتی ہوں کہ بھائی اب میرے بڑے بھائی جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کو بھی واپس لے آئیں، وہ بھی زندہ ہیں، تاکہ ہم ہنسی خوشی دوبارہ سے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. تو پلیز خواب کی تعبیر بیان کیجیے گا. ٹھیک ہے، ہماری ایک اور بہن نے یہاں پہ اپنا خواب بیان کیا، اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں پذیرائی دی. آپ کی ایسی ہی جو نیک آراء ہیں اور ایسی ہی جو رائے ہیں ان کی ہمیں ضرورت رہتی ہے. بہت شکریہ. شیخ صاحب بیان کیجیے گا. جی، اس سے پہلے جو آن ایئر جو 2 خوابوں کی تعبیریں بیان کی گئی ہیں وہ ایسے لوگوں کے بارے میں تھیں جو فوت شدہ تھے اور وہ زندہ نظر آئے. اس خواب میں جو زندہ انسان ہے وہ فوت ہوتا نظر آیا. میں یہ بتاتا چلوں کہ خواب کی تعبیر کے علم میں جو موت ہوتی ہے، کسی زندہ انسان کی جو موت ہوتی ہے وہ زندگی ہوتی ہے. اس موت میں انسان کی حیات ہے. اگر ہم کسی زندہ انسان کو دیکھیں کہ وہ فوت ہو گیا ہے تو وہ فوت نہیں ہوگا، یعنی اس وقت وہ بندہ فوت نہیں ہوگا بلکہ لمبی عمر پائے گا. اسی طرح جب آپ نے یہ دیکھا کہ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں تو اس میں ایک تو ان کی لمبی عمر کا اشارہ ہے، ابھی وہ فوت نہیں ہوں گے بلکہ لمبی زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ تعالی. دوسری چیز یہ ہے کہ 2 چیزیں اور ہیں اور دونوں آپشنلی ہیں. ایک آپ کے یہ جو والد صاحب ہیں ان کی اولاد میں ایک فرد ایسا ہے جس کی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ شادی ڈیلے ہوگی، تعبیر میں یہ آ رہا ہے. دوسری چیز، جنہوں نے آپ کے والد صاحب کی اولاد میں جیسے آپ ہیں اور آپ نے خواب دیکھی، اور میں بھی کہ سب سے زیادہ چانس آپ ہی کا ہے کہ آپ کے لیے اس میں بشارت ہے انشاءاللہ تعالی. میں اللہ سے اچھا گمان کرتا ہوں کہ آپ پریگننٹ ہو چکی ہو، حاملہ ہو چکی ہو یا ہونے والی ہو. اس چیز کی بشارت ہے آپ کی خواب کی تعبیر میں. بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے خواب کی تعبیر بیان کی. اچھا، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے جو میں درکار ہوگی، جس طرح آپ سوشل میڈیا کی جو سائٹس ہیں، فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے، جہاں پہ بھی آپ ہمیں واچ کرتے ہیں، وہاں پہ اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ویسے تو ڈیفینیٹلی بہت سارے کمنٹس آتے بھی ہیں، کچھ ہمارے حق میں ہوتے ہیں، کچھ حق میں نہیں ہوتے، کچھ ہماری اچھائی اور بہتری کے لیے ہوتے ہیں، کچھ تنقید کے ہوتے ہیں. سب کو ہم سراہتے ہیں. بہت شکریہ. اس جو خاص طور پہ جو خواب کا یہ سیگمنٹ ابھی ہم نے کیا ہے، جن جن کو تعبیر بتائی ہے وہ اپنی آراء سے آگاہ کیجیے تاکہ ہمیں مزید رہنمائی مل سکے. کیونکہ شیخ صاحب نے بھی جیسے فرمایا کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم مزید بہتر کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اور آپ کی جو رائے ہے، جو آپ کے کمنٹس ہیں، وہ ہمیں اس چیز سے گائیڈ کریں گے کہ جو چیز ہمیں بتائی گئی، جو آپ نے ہمیں خواب بتایا، اس کی تدبیر کے حوالے سے آپ بالکل متفق ہیں یا نہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا بھی وقت اب ختم ہوتا ہے. میں شیخ صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا. شیخ ابن یوسف المعبر صاحب، آپ تشریف لائے، اور شاہد لال صاحب، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ جب بھی آپ واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کریں تو جو ڈیٹیلز آپ کو ہم نے بتائی ہیں، عمر، اپنی ازدواجی حیثیت، اپنا پروفیشن اور یہ ساری چیزیں، اپنی جینیٹک، اپنی جنس، یہ لازمی بتائیے گا تاکہ آپ کو جب خواب کی تعبیر بتائی جائے تو ایگزیکٹ خواب کیا ہے اس کی تعبیر شیخ صاحب کو بتانے میں اس میں سہولت بھی رہے گی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. صبح وطن کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.